बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, बाकायदा तौर पे इलेक्शन का बिगल तो बच चुका है, मगर तारीख का जो ऐलान है वो किस्तों में है। इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और जनवरी का जो आखिरी हफ्ता है, इसके अंदर कहा जा रहा है कि जी इंतखाबात हो रहे हैं और पीपल्स पार्टी अपना क्रेडिट ले रही है, मगर इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी हमें कुछ नाराज नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ भी इस मामले के अंदर हमें कुछ नाराज नजर आ रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर एक तरफ तो जो नैब के रेफरेंस हैं नाज़रीन वो खुल चुके हैं। पहला केस बहुत ही अहम है। किस अहम शख्सियत का ये पहला केस लगा है, इसकी कुछ डिटेल हम आपके साथ हम शरीफ करेंगे। जहां तक टैक्स की हम बात करते हैं, हमेशा अमीरों पर कहा जा रहा है कि ये टैक्स लगाया जाए, गरीबों को रिलीफ दिया जाए। ये मुतालिबा हर आम आदमी के समेत IMF ने भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद निगरान हुकूमत के सामने रख दिया है। उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी वो भी हम जानेंगे। और इंटरनेट पे अगर आपको किसी का भी डाटा चाहिए हो, आपको किसी का मोबाइल नंबर चाहिए हो, कुछ भी आपको रिक्वायर्ड हो, तो 22 करोड़ मेरे के 22 लाख पाकिस्तानी, बहुत बड़ी तादाद है, इंटरनेट पे इनका एक इश्तिहार लगा है कि आपको अगर डाटा चाहिए तो हमसे रब्ता कीजिए, किसी का भी डाटा आपको मुयसर हो सकता है। ये कहाँ पर नालायकी हुई है, किसने इतनी बड़ी कोताही की है, इसके ऊपर बात करेंगे। आमिर साहब, चलो कुफर टूटा खुदा खुदा करके फाइनली इलेक्शन का बिगल बच गया, ऐलान हो गया है, मगर मुझे ये समझ नहीं आई, इलेक्शन कमीशन ने ऐलान तो कर दिया, हफ्ता बता दिया है, बात तो तारीख पे रुकी हुई है अभी भी। नहीं, पहले तो ये जो आपने कहा ना कुफर टूटा खुदा खुदा करके, ये जो शादियाने बजाए जा रहे हैं और ढोल पीटा जा रहा है कि जी वाज इलेक्शन कमीशन ने कमाल कर दिया। इस इलेक्शन कमीशन ने जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन थे पंजाब के, वो कोई मेरा 200-250 दिन हो गए हुए हैं, और ये भी 90 दिन के नहीं बन रहे, ये भी 180 दिनों का बन रहा है। ठीक है, चले जी वो जी PTM ने जी वो कानून पास कर दिया था कि जो है रायशुमारी, मगर ऑफ कोर्स इसके ऊपर जो है एक तो ये अदालत के अंदर फैसला आ चुका है कि 90 दिन के होना है, और अभी ये मज़ीद इसके ऊपर समाअत जारी है, इसका भी एंड रिज़ल्ट नहीं है। दूसरा ये है कि PTI का तो उनका तो ये स्टांस है कि ये इख्तियार जो है प्रेसिडेंट का था इलेक्शन करने का, और प्रेसिडेंट जो है दरमियानी रास्ता क्योंकि आजकल निकाल रहे हैं हर चीज़ में, तो उन्होंने ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि आप सुप्रीम कोर्ट से वो कर लें। उन्होंने ना सुप्रीम कोर्ट को रुजू करना था, सुप्रीम कोर्ट वैसे अपनी ऑब्जर्वेशन पहले ही दे चुकी भी है कि जनाब ये इख्तियार जो है प्रेसिडेंट का है। और साथ में पीपल्स पार्टी उन्होंने भी आज जो उसके ख़िलाफ़ एक बयान ठोक दिया है, मैं कहूँगा कि उन्होंने कहा है कि जनाब हमने कहा था तारीख का ऐलान करें, ये जो आपने गोल मोल अभी किया है कि ये जनवरी के आखिरी हफ्ते में ये इलेक्शन होगा, ये नहीं, हम कह रहे थे इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करेंगे, फ़लानी तारीख को इलेक्शन होगा और फ़लानी तारीख को शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। तो उनकी मंतक तो समझ आती है कि 30 नवंबर को, क्योंकि ये फहरिस्तों वाला इलेक्शन जो हल्का बंदियों का सिलसिला पूरा कर लेंगे, तो उसके बाद 54 दिन चाहिए होते हैं, तो वो तकरीबन आखिरी हफ्ता ही जनवरी का बन जाता है जी, वो आखिरी हफ्ता ही तकरीबन बन जाता है, 1-2 दिन ऊपर मिला के जो है, तो वो है। मगर पीपल्स पार्टी को एतराज़ क्यों है, और अभी भी ये समझ लेना कि ये कोई हतमी तारीख आ गई, इसलिए नहीं है कि इस मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ कि आइन शिकरी हुई और वो एक्सेप्ट कर ली गई, और इस वक्त भी वो एक्सेप्टेड चली जा रही है। और ये सारा बाकी आप देखें तमाम ये अदालतें, आइनी, पार्लियामेंट, जमहूरियत, सब का एक बहुत बड़ी दरार सब में आ चुकी हुई है। वो ये आ चुकी हुई है कि अब ये एक मिसाल बन चुकी हुई है, प्रेसिडेंट आ चुका हुआ है कि जब भी कोई आइन की एक डेडलाइन है कि 90 दिन के अंदर करवाने, तो गवर्नमेंट ये जिस तरह पहले हुआ उन्होंने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास जो है रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, कच्चे के इलाके के अंदर डाकू चल रहे हैं, तो ये इसलिए अभी भी किसी को यकीन नहीं है। 2-4 जगहों से ये बयान भी आया है कि जनाब ये कोई हतमी तारीख नहीं है, इसलिए पीपल्स पार्टी भी कह रही है तारीख बताएं। और वो इसलिए कि कल को ये माजी देखते हुए इलेक्शन कमीशन का, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा ही ताबनाक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और ये भयानक है। आज तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की तारीख में इतना कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ था
جبکہ الیکشن جہاں کے ایون 77 کا جو تھا وہ سیاسی قوتوں پہ آپ ڈال دیں، الیکشن کمیشن کے اوپر اتنے الزامات نہیں تھے جتنے کہ اس وقت اس الیکشن کمیشن کے اوپر ہیں کہ جس دیدہ دلیری سے انہوں نے آئین شکنی کی ہے، آج نہیں تو کل جو ہے نا یہ راجہ صاحب بلوائے ہی جائیں گے، یہ وقت آئے گا ضرور۔ اگر آپ نے سکندر سلطان راجہ کی بات سکندر سلطان راجہ، میں ان سے ڈرتا ہوں، نہیں لوگ سمجھے نا راجہ ریاض بھی ہمارے سامنے ہے، راجہ پرویز اشرف بھی ہمارے راجہ پرویز اشرف، اس کو بھی عدالت نے بلا لیا، اس طرف آتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ابھی فی الحال یہ ہے کہ 6 مہینے تک جو ہے 3 مہینے تک آپ اور میں کوئی نہیں بولے گا، جنوری تک جو ہے نا کتنے رہ گئے، اکتوبر نومبر دسمبر جنوری 4 مہینے تک تو سب چپ ہو جائیں گے جی الیکشن ہو رہے ہیں۔ ہمیں کیا پتا کہ ماضی کی طرح یہ دوبارہ 4 مہینے کے قریب جب یہ پہنچیں گے یہ کہیں گے جی میں نے تو یہ اعلان کر دیا تھا، مگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کچے کے علاقے اندر دوبارہ آپریشن شروع ہو گیا الحمدللہ، اور خدا نہ خواستہ اور بھی کوئی سیکورٹی کے شروع ہو سکتے ہیں، پیسے نہیں ہیں کچھ بھی کروا کے یہ کروایا جا سکتا ہے۔ فی الحال 4 مہینے تک یہ ٹل گیا، سو ابھی بھی یقین نہیں، اللہ کرے کہ چلو دیر صحیح ہو جائیں تو ماننے کو دل کرتا ہے، مگر ابھی اور سوالات ہیں کس حالات میں ہوں گے، کون کرے گا، کیا پارٹیاں کون سی ہوں گی، کینڈیڈیٹ کون سے ہوں گے، کون بائیک آؤٹ کرے گا کون نہیں کرے گا، کس کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہوگی کس کو نہیں ہوگی، تو یہ ابھی بھی کافی سارے سوالات ہیں، تو ڈھول نہیں پیٹا جانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن عامر صاحب آپ کو یاد ہوگا پنجاب کی جب الیکشن کی بات ہو رہی تھی تو اس وقت کئی مہینے پہلے انہوں نے 8 اکتوبر کی تاریخ دے دی تھی، اب عام انتخاب کی بات ہو رہی ہے، آخری ہفتہ بتا رہے ہیں، ریلکٹنٹ کیوں ہے؟ ایک تاریخ دے دیں، کیوں اتنے گریز ہیں تاریخ دینے سے؟ پہلے کئی مہینے پہلے 8 اکتوبر دے دیا پنجاب کے حوالے سے جب انہوں نے بات کی الیکشن کی، اب یہ الیکشن کی تاریخ دینے میں کیوں اتنے گریز ہیں؟ میں ایگزیکٹلی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن کی تاریخ بھی دے دیتے، جس طرح آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ پہلے تاریخ دے دی تھی، اس کے بعد مکر گئے، اس کے بعد انہوں نے اپنی پوزیشن چینج کر لی، اس کے بعد نئے قانون بنوا لیے، اس کے بعد یہ سارا ان کا بیانیہ چینج ہو گیا۔ پہلے انہوں نے سپریم کورٹ کے آگے جا کے کہا تھا کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں، ہم الیکشن کروانے کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے، آپ ہمیں ریسورسز دے دیں۔ بعد میں پھر یہ CCI والا معاملہ اور رائے شماری والا معاملہ آ گیا، پھر قانون تبدیل کر دیا گیا، پھر انہوں نے سٹانس چینج کر لیا گیا، سو اس لیے کریڈیبلٹی نہیں ہے ان کی، بالکل بھی کریڈیبلٹی نہیں ہے، یہ جب مرضی جو مرضی تاریخ کر دیں۔ لیٹس ہوپ، ہمیں بڑی امید ہے کہ خدا کرے دیر صحیح کہ ان ڈیٹس کو ہی آخری جنوری کے آخری ہفتے میں بھی الیکشن ہو جائے، کیونکہ یہ کراس دا بورڈ اب پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں رہ گئی ہے، ایون نون لیگ جو کہ ہے وہ بھی اس کے بعد وہ بھی جنوری فروری کی تو وہ بھی بات کر رہی ہے، تو اب کوئی پارٹی رہ نہیں گئی ہے، کوئی ادارہ نہیں رہ گیا، انٹرنیشنلی کوئی قوت نہیں رہ گئی جو کہہ رہی ہو کہ الیکشن کروائیں، تو اس پہ ہی ہو جائے تو بڑی غنیمت ہوگی۔ میں شریف فیملی کی طرف آتی ہوں، مگر مجھے آپ کا ایک جملہ عامر صاحب بار بار یاد آ رہا ہے، آپ بار بار یہ بات کر رہے تھے، سابق چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کے سامنے ایک درخواست کر رہے تھے، بار بار آپ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے جو آپ نے فیصلہ دیا انتخاب کا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کرائیں، یہ آپ کا فرض ہے ورنہ روایت پڑ جائے گی۔ پنجاب کا الیکشن نہیں ہوا، اب بھی یہ ہمیں روایت پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ آئین میں 90 دن کی جو گنجائش ہے اس کے حساب سے پاکستان کے اندر ابھی الیکشن نہیں ہونے والا۔ مجھے آپ کا جملہ یاد آ رہا ہے۔ بندیال صاحب اب جا چکے ہوئے ہیں، تو یہ مجھے بھی ان سے غلط امیدیں تھیں، میرے اکیلے کو امیدیں نہیں تھیں، یہ اعتزاز احسن صاحب کو بہت تھی، لطیف کھوسہ صاحب کو بہت تھی، بڑے وکیلوں کا ایک بہت بڑا طبقہ تھا کہ جی وہ جاتے ہوئے کوئی ایسا آخری ہفتے تک بھی آخری دن تک بھی امید تھی کہ کوئی فیصلہ کر کے جائیں گے، جو مرضی وہ کہتے رہیں، یہ ان پہ یہ بلاٹ لگ گیا ہے، سو وہ ان کی لیگیسی یہ بن گئی ہے، یہ تاریخ میں یہ دہراتا جاتا رہے گا کہ عطا بندیال صاحب ایک کمزور چیف جسٹس تھے، اور ان کی جو ہے عدالت کے اندر بھی ان کی تقسیم انہوں نے کی، اپنی عدالت کو فیلو ججز کو بھی ساتھ نہیں دے سکے، بڑے فیصلے بھی نہیں کر سکے، نہ ادھر سے وہ جو شیرہ کے ہاتھ سے جنت بھی گئی، تو وہ یہ وہی صورتحال ہے، نہ ادھر سے عزت کما سکے نہ ادھر سے عزت کما چکے، تو بس انہوں نے اپنی درمیانی راستے والے لوگ جو ہے نا بچ کے نکلتے ہیں، مگر اس میں بھی وہ بچ کے نہیں نکلے، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوئی اچھے الفاظ میں جج کیا جائے گا۔ فیصلے سے یاد آیا، شہباز شریف صاحب نے اچانک سے لندن کا جانے کا فیصلہ کیوں کیا؟ بھئی آج ان کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی ایک بہت اہم فیصلہ ہونا تھا، میٹنگ ٹیلی فون پہ بات نہیں ہو سکتی تھی، اب یہ کیا ایسی چیز ایک دم سے ہوگی، انسان سوچتا ہے 24 گھنٹے میں کیا قیامت آ گئی ہے کہ یہ جو اتنا اہم فیصلہ تھا یہ وہیں سے کر کے آتے،
کیا ضرورت تھی ایک دم یہاں آئے اور بتایا گیا کہ جناب وہ 10 لاکھ کا مجمع لے کے میں ان سے لندن، آپ کو یاد ہے اپنے گھر کے باہر انہوں نے نواز شریف کے گھر کے باہر کہا کہ میں استقبال کے لیے وہاں جا رہا ہوں، میں خود اپنے بڑے بھائی جان کا استقبال کروں گا، اور وہ استقبال کے لیے آئے، 10 لاکھ بندہ اکٹھے کرنے کے لیے آواز بھی لگا دی گئی، اور اس کے بعد 24 گھنٹے کے اندر بستر گول کر کے دوبارہ چلے گئے۔ ایک اور اہم میٹنگ یاد آ گئی، یار یہ کوئی بچوں کا کھیل ہے کہ جی بہت اہم میٹنگ یاد آ گئی، اور ساتھ میں دخترے قوم جو ہیں مریم نواز بی بی چلی گئی ہیں کہ جی بہت اہم میٹنگ ہے۔ تو پتہ نہیں کیا ابھی فیصلے کرنے چاہ رہے ہیں، کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ تو خیر بات سنیں، کوئی اور میخیں ہم نکالیں یہ کہ اکٹھے، پھر آپ یہ کہیں گی کہ وہ ساتھ والی سیٹوں پہ کیوں نہیں بیٹھے۔ میں تو صرف چچا بچی کا بتا رہا ہوں کہ باقی سوال ہیں وہ ان کے، وہ آئے اور وہ چلی گئیں، تو اس کے بعد کہا کہ بہت اہم میٹنگ ہے تو ان کو دوبارہ جانا پڑ گیا۔ تو ایک اس کے بعد پھر وہ کریڈیبلٹی کی بات آ جاتی ہے نا کہ یہ فیصلے، بات یہ ہے کہ اتنے زیادہ پاور لابیز ہیں اور اتنے زیادہ ویریبلز ہیں کہ کسی ایک پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے یہاں پہ کہ یہ نواز شریف صاحب نے جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کب الیکشن ہوں گے اور وہ خود ہی پرائم منسٹر ہوں گے اور خود ہی وہ سارا جو کیے بیٹھے ہیں، اگر اتنے فیصلے ان کے ہاتھ میں ساری یہ جو اس کی باغیں ہوتی اس ٹانگے کی، تو وہ یہ 24 گھنٹے ٹانگا پارٹی یاد آئے تھے، ٹانگا نہ کہ چلے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کے الفاظ تھے، یہ ایک دفعہ فاروق لغاری کے متعلق جو ہے نا ان کے خاندان کے 4-5 لوگ ایم این اے ایم پی اے بن گئے تھے، تو انہوں نے وہ ایک باجماعت آئے تھے فاروق لغاری صاحب، ان کا بیٹا بھی تھا، ان کے کزنز بھی تھے، جعفر لغاری صاحب کی بیگم صاحبہ مینا لغاری، انہوں نے کہا جی یہ ٹانگا پارٹی بھی آ گئی ہے پوری جو ہے نا، تو اس لیے یہ الفاظ نون لیگ کے ہی بنائے گئے ہیں، ٹانگا پارٹی، میں نہیں یہ کہہ رہا کہ ٹانگا۔ اینی وے سنجیدہ بات یہ ہے کہ یہ ابھی بھی اسی لیے کوئی چیز حتمی نہیں کہی جا سکتی کہ الیکشن کب ہوں گے، کن حالات میں ہوں گے، اور یہ فیصلے ایک پارٹی کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ان پارٹیوں کے ہاتھ میں بھی ہے، اس کے اندر اور بھی بڑے پلیئرز ہیں، پر سب سے زیادہ جو اہم پلیئر ہونا چاہیے وہ عوام ہے۔ تو عوام کو کوئی نہیں پوچھ رہا، الیکشن کی کوئی فضا نہیں نظر آ رہی۔ اگر جنوری میں بھی مان لیا جائے تو اکتوبر نومبر سے 4 مہینے رہ گئے نا، وہ 4 مہینے پہلے بھی جو فضا ہونی چاہیے کہ لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی عدالتوں کے چکر لگا رہا ہے، کوئی ادھر لگا رہا ہے، کوئی ادھر لگا رہا ہے۔ جب نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے فضا بن جائے گی۔ یہ بھی کئی دفعہ، یہ کوئی سال میں 1-2 دفعہ نہیں، کئی دفعہ کہا جا چکا ہے 4 سال میں کہ وہ اب آ رہے ہیں، اب کے آ رہے ہیں، اب کے آ رہے ہیں، تو وہ سو اعلان ہے اکتوبر کو آئیں گے، جب آئیں گے تب دیکھیں گے، تب بات کریں گے۔ یہاں 2 دن کا نہیں کہا تھا، 2 دن پہلے وہ شہباز شریف صاحب آئے تھے بڑے جوش و خروش سے استقبال کرنے، 24 گھنٹے کے اندر واپس چلیں گے۔ تو آپ بات کر رہی ہیں کہ جی 21 اکتوبر کو وہ آئیں گے، وہ جو کہتے ہیں نا مینی اے سلپ بٹوین دی ٹنگ اینڈ دی کپ اینڈ دی لپس، تو وہ تب 21 دن کا جو ہے ابھی 1 مہینے کا فرق ہے، 30 دن پاکستان میں 30 دن کے اندر کیا 1 دن کے اندر قیامت آ جاتی ہے۔ ایئرپورٹ سے وہ ہیلی کاپٹر پہ بیٹھیں گے، وہاں سے مینار پاکستان اتریں گے، وہاں 10 لاکھ سے 15 لاکھ کے مجمع سے خطاب کریں گے اور گھر چلے جائیں گے۔ تو یہ پلان تو ہے۔ اچھا، نیب ریفرنسز کے حوالے سے عامر صاحب، عدالت کی طرف سے جب سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آیا تھا تو اس وقت بڑے نامور لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کچھ نہیں ہوگا، ڈنگ ٹپاؤ کام ہوگا، مگر نیب کو دیکھ کے لگتا ہے بڑا سپیڈ کام اب ہو رہا ہے۔ نہیں، نیب کا سپیڈ ہی تو آٹومیٹکلی جب یہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا تو یہ اس کا آٹومیٹک ریئیکشن، تو نیب اپنی یہ ڈیوٹی دے رہی ہے ساری۔ انسیڈنٹلی ان کا پہلا جو انہوں نے کیس کھولا ہے، بلا لیا ہے، وہ راجہ پرویز اشرف صاحب کو بلایا ہے، وہ پاور رینٹل کا کیس ہے، تو اس کے اندر وہ کھل گئے ہیں، اور انسیڈنٹلی 6 وزیر اعظم اور 1 صدر جو ہیں بلائے گئے ہیں۔ تو وہ ایک قسم کا آپ دیکھ لیں، 3 وزیر اعظم اس کے اندر نون لیگ کے ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، اور 3 ہی لوگ سمجھ لیں کہ یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور پریزیڈنٹ سابق صدر جو ہیں آصف زرداری۔ سو 3+3 جو ہے نا وہ تو ان پی ڈی ایم کے یا ان دونوں کی ہیں۔ تو بلاول بھٹو صاحب کا یہ کہنا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ تو ہو گئی کہ نیب کے کیسز میں 3 ان کے انہوں نے برابر کر دیا
کہ یہ نہ کوئی کرے. آف کورس جو 7ویں وزیر اعظم 6ٹھے وزیر اعظم ہیں وہ عمران خان ہیں, ان کا بھی کئی کیسز جو ان کے بھی 200 کیسز کے علاوہ جو ہیں پلس جو ان کے اور کیسز کھلیں گے, آپ 250-300 اب کر لیں تو وہ عمران خان کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو پہلا کیس کھلا ہے عامر صاحب, میں چاہوں گی کہ لوگوں کو کچھ اس کا بیک گراؤنڈ پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو رینٹل پارک کا کیس تھا جو لگا ہی پہلے اور آج پرویز اشرف صاحب کی طلبی ہوگی, یہ لوگوں کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا بڑا ضروری ہے. جی یہ بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ اس وقت جو آپ کے بجلی کے پرابلمز چل رہے ہیں کہ یہ پچھلے 20-30 سال سے, اور سٹارٹنگ فرام پیپلز پارٹی کے دور میں, پہلے بے نظیر 1990 کی دہائی میں محترمہ کے دور میں بھی جو آئی پی پیز کی ڈیل ہوئی تھی اس زمانے میں وہ بھی بڑی کنٹروورشل تھی, اور یہ کہا گیا کہ جناب بجلی چاہے مہنگی ہو پر ہونی بڑی ضروری ہے, تو وہ بھی کی گئی. اس کے بعد یہ راجہ پرویز اشرف کے دور میں جو ہے رینٹ کے اوپر کرائے کے جو ہے نا یہ لگائے گئے تھے کہ جلدی سے لا کے بجلی گھر بنائے گئے تھے اور بجلی بنائی گئی تھی, اور اس کے اوپر پھر یہ وہ ترکی والا بھی ایک کرکے والا وہ بھی ہوا تھا کام کے رینٹ پہ, وہ بھی ایک شپ لیا گیا تھا. تو وہ یہ وہ جب کے کیسز چل رہے تھے, اور اس زمانے میں اور بعد میں بھی سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت آ رہا ہے جس کا مسئلے کا حل نہیں نکل رہا کہ یہ جو لگائے گئے تھے جو معاہدے کیے گئے تھے وہ اتنے لاپ سائڈڈ اور اتنے کرپٹ تھے کہ ابھی فار ایگزامپل بتایا جا رہا ہے کیپیسٹی چارجز جو ہیں بجلی بنے نہ بنے تو ہزاروں ٹریلینز کے حساب سے ان کو کیپیسٹی چارجز دے رہی ہیں, چاہے وہ کریں نہ کریں ان کو یہ عام آدمی کو یہ بل دیے جا رہے ہیں, بجلی آ نہیں رہی مگر ان کو جا رہے ہیں. تو یہ تمام وہ معاہدے ہیں جو ری وزٹ ہو رہے ہیں. تو یہ نیب کی قانون کی ترمیم کی وجہ سے اگر عدالتوں سے چھٹ جائیں تو بڑی اچھی بات ہے, مگر عدالتوں سے نہیں چھٹے, قانون ان لوگوں نے بنایا جو کہ اس کے بینیفیشری تھے, قانون میں ترمیم کی وجہ سے جو یہ بچ گئے تھے, تو ابھی یہ دوبارہ آگے ہیں. مگر اب یہ ایک بہت بڑا کوشچن ہوگا کہ کل عرفان قادر صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب یہ اب چونکہ سپریم کورٹ کے اندر ایک انقلاب آ چکا ہے, صاحب بندیال صاحب جا چکے ہوئے ہیں, جاتے وقت یہ نیب کی طرح مہم کے قانون کو وہ رد کر گئے ہوئے ہیں, اور وہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ اب نیا بینچ بنے گا اور نئے طریقہ کار سے بنا پڑے گا. جب یہ 1CA پروسیجر والا پریکٹس والا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ پہلی چیز ان کے خیال میں یہ فوراً اڑا دیا جائے گا نیب کا, پورا نیب, اور یہ کیسز چند دن کی بات ہے. سو یہ عدالت کے اوپر یہ جو آپ پوچھ رہی ہیں تفصیلات ان تمام کیسز کی, اس کے اندر آصف زرداری کے اوپر وہ سارے ٹی ٹی کے کیسز ہیں, شہباز شریف صاحب پہ وہ جو ہے ٹی ٹی کے, ان کے بیٹوں پہ ٹی ٹی کے کیسز ہیں, وہ جو پاپڑ والا کلفی والا وہ جو سارے کرتے تھے وہ چیز, یہ سارے کیسز ہیں جو انہوں نے خود ہی قانون بنا کے اپنے پیسے ختم کر لیے تھے. تو عدالت ان کو جب یہ اگر نیب کے کیسز کو اڑائے گی سپریم کورٹ تو ان کے اوپر بھی یہ کافی سوال ہوں گے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے میرے خیال میں کہ جو عرفان قادر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ عدالت ایک سیکنڈ کے اندر اس کو کوڑے کی ٹوکری میں پھینک دے گی, تو یہ اتنا آسان نہیں آرگومنٹ دینے پڑیں گے, کیونکہ پہلے جو آرگومنٹ آئے تھے وہ اس بنیاد پہ تھے کہ جناب یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون ہے, مگر پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے کہ جس کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو کہ وہ لوگ اگر بینیفیشری, ایک کوشچن تھا خود بینیفیشری ہیں تو کیا اپنے آپ کو آپ بینیفٹ بتانے کی کوئی بھی قانون بنا سکتے ہیں. تو یہ سوالات ہیں جو عدالت کو بھی دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی ایک بہت بڑی خبر, میں پیپلز پارٹی آپ بیچ میں سے گول کر رہی ہیں کہ میں اس کے اوپر جو نیب کے کیسز اور عدالت کے اوپر پیپلز پارٹی کا جو سٹانس ہے, پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آج 2 اہم لوگوں کی سالگرہیں ہیں. ایک تو آج ملکہ ترنم نور جہاں کی سالگرہ ہے, تو ہم سارے ان کے بہت بڑے مداح ہیں اور رہتی دنیا تک ان کے لوگ مداح رہیں گے, تو ان کو سالگرہ مبارک. اور دوسری آج سالگرہ جو ہے وہ بلاول بھٹو صاحب کی ہے. اچھا, ان کو بھی بہت زیادہ مبارک. آج وہ 35 سال کے ہو گئے ہیں. میری صرف یہ امید ہے, درخواست ہے کہ وہ بیچارے جو 35 سال کے آدمی کو وہ جو یہ کہتے رہتے ہیں, شکایت کرتے رہتے ہیں اپنے ابا سے کہ میرے ہاتھ نہ باندھیں یا مجھے کھلا چھوڑ دیں 35 سال کی عمر میں, جبکہ خاص طور پہ بلاول صاحب ایک کینڈیڈیٹ بھی ہیں پرائم منسٹر کے, تو ان کو اب یہ کھلا چھوڑ دیا جائے, ان کے ہاتھ باندھنے بند کیا جائے. ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ کیا کرتب ہے, کیا کمال ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. اب وہ بڑے ہو گئے ہیں, 35 سال ایک بہت اچھی ایک مناسب عمر ہوتی ہے. اس کے بعد ان کو نہ یا وہ کہنا بند کر دیں کہ میرے ہاتھ کھول دیں,
تو یا وہ خود کہنا بند کر دیں. ہم امید کرتے ہیں کہ 36ویں سال تک جو ہے یہ تمام ان پہ جو قدغنیں ہیں ان کی مشکلات ختم ہوگی. بہرحال میں ان کو ہیپی برتھ ڈے کہنا چاہتا ہوں. میں میری طرف سے ہمارے مقابلے ہمارے چینل کی طرف سے ان کو ہیپی برتھ ڈے کہہ دیتے ہیں عامر صاحب. ابھی میں بریک کی طرف چل رہی ہوں. عامر صاحب جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی جو معیشت ہے, اکانومی کی صورتحال ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. یہ پینڈولم جو ہے مسلسل ڈگمگا رہا ہے, اس کو کس طرح سے ٹریک پر لایا جا سکتا ہے. اور IMF یہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے کہ ٹیکس نیٹ کو اگر بڑھانا ہے تو امیروں پر بڑھایا جائے, غریبوں سے ہٹایا جائے, یہ مطالبہ کتنا امپوز کیا جا سکتا ہے, کتنا تیزی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے, اس کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں کہ پاکستان کی ڈگمگاتی ہوئی معیشت کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ دلاسے کتنے دینے کی ضرورت ہے, سہارے کتنے دینے کی ضرورت ہے, کتنی بیساکھیاں مزید ہمیں چاہیے ہوں گی. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے معاشیات ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب نے بھی جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی یہ ڈاکٹر صاحب سے ہی بالکل وہ لیں گے. صرف میں تھوڑی سی ایک تمہید باندھ دوں کہ کیونکہ پہلے جو معاشیات کے اوپر ایک جو بحث ہوتی تھی تو لوگ اس سے بور ہو جاتے تھے کہ یار یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو ہے, اور یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ صرف جو ہے معیشت کے ماہر ہی ان کے اوپر بات کر سکتے ہیں, عام آدمی اس میں دلچسپی نہیں لیتا. یہ ہمارے جیسے لوگ جو اس پہ لیتے تھے ان پہ بھی یہ الزام لگتا تھا. مگر کیونکہ اب یہ معاشی مسائل کی وجہ سے یہ لوگوں کے گھر تک پہنچ گئے ہیں مسائل. اب جب بجلی کے بل جو ہیں وہ پہلے ہی لوگ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں, اب بتایا جا رہا ہے 2 روپے یونٹ مزید بڑھنے جا رہا ہے, 50% بتایا جا رہا ہے کہ گیس. آج کا اعلان یہ ہے کہ آج وزیر صاحب موصوف نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سال بھی ہم دستیاب نہیں کر سکیں گے گیس, یعنی کہ لوڈ شیڈنگ کے تیار بھی دیں اور ساتھ میں 50% گیس بھی بڑھانے جا رہے ہیں. تو یہ بھی بری خبر ہے. پٹرول پہلے ہی 331 روپے پہ جا چکا ہوا ہے. تو عام آدمی اب یہ جاننا شروع ہو گیا ہے, اور شاہد صاحب کو پہلے بھی ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, تو اب لوگ دلچسپی شاہد صاحب لینے لگ پڑے ہیں کہ یہ جو مہنگائی جو ہو رہی ہے اور یہ جو مسائل ہیں اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا محرکات کار فرما ہیں. ذرا میں چاہ رہا ہوں ایک میکرو آپ اس کے اوپر تھوڑا سا ویو دے دیں کہ فار ایگزامپل سٹارٹنگ کہ یہ ابھی جو ایک مزید فگر آ گیا ہے کہ شارٹ فال 4.5 ارب ڈالر کی, تمام تر قرضے لینے کے باوجود, تمام تر رول اوورز کے باوجود, تمام تر دلاسے IMF کے باوجود ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ 4.5 ارب روپے کا ایک خلا آ رہا ہے. تو یہ کتنا سنجیدہ معاملہ ہے, ہمیں مزید کتنا ڈرنا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا. بیسیکلی عوام کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ پاکستان میں جو حکومتیں ہیں وہ IMF کے پروگرام میں اسی لیے رہنا چاہتی ہیں کہ اس کی آڑ میں عوام کے اوپر ٹیکسوں کا بورڈ ڈالیں اور کہیں یہ تو IMF کی شرط ہے. دوسری طرف IMF ہے جو سیاسی بیانات دیتا ہے. MD نے بھی کہا کہ جی آپ مالدار لوگوں سے ٹیکس لیں, لیکن جب معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں عوام کو کچلا جاتا ہے. اس وقت جو نگران حکومت ہے یہ بات یقینی بنا رہی ہے کہ IMF کے ساتھ قسط لینے میں ہمیں کوئی بڑی مشکل پیش نہ آئے, کیونکہ وہ اگر خدا نخواستہ ہوا تو وہ بڑی تباہ کن بات ہوگی. تو یہ جو 4.5 ارب ڈالر کے گیپ کی بات ہو رہی ہے, تو میرا اپنا خیال یہ تھا کہ پوری کوشش ان کی ہوگی کہ کہیں سے یہ انتظام کر کے اور اس قسط کو حاصل کر لیں. لیکن اس کے نتیجے میں 2 چیزیں ہوں گی. نمبر 1 تو یہ کہ ابھی پیٹرول کے نرخ اور بڑھنے ہیں, ابھی بجلی کے نرخ اور بڑھنے ہیں. یہ ذرا ایک منٹ شاہد صاحب کہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ یہ 92 ڈالر کے بیرل جو ہے 92 ڈالر پہ گیا ہے, تو انہوں نے یہ کہا گورنمنٹ نے کہ ہمیں عالمی اس کی طرف بڑھایا گیا. اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ 100 ڈالر تک یہ بیرل جا سکتا ہے. مگر اس کے اندر شاہد صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے یہ کیونکہ لوگوں کو یہ متبنع کیا ہے, تو یہ جو اس کے اندر ٹیکسز ہیں صرف عالمی فیکٹر تو نہیں ہے, تو لوکل جو ٹیکسز ہیں اس کا بھی ذرا تفصیل بتا دیں. جی بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. میں بتا دوں کہ کسی زمانے میں جب 140 ڈالر فی بیرل تھا عالمی منڈی میں, ابھی تو 93 ہے, اس وقت پاکستان میں جو ہے پیٹرول کے نرخ کم تھے. آج جبکہ یہ 140 کے مقابلے میں 92-93 ہے تو زیادہ ہیں. 1 روپے کی قدر کو دانستہ گرانا, ہنڈی حوالے کے کاروبار کو فروغ دینا, اسمگلنگ ہونے دینا. جب آپ روپے کی قدر گراتے ہیں تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, حکومت کے ٹیکسز بھی بڑھ جاتے ہیں.
ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے. دوسرے کہ پیٹرولیم لیوی جو کسی زمانے میں چند روپے ہوتا تھا اب آپ اس کو 60 روپے لے گئے ہیں. پھر ڈیلرس مارجن بھی بڑھا دیا, وہ بھی دے رہے ہیں. یعنی حکومت کے ٹیکسز اور روپے کی قدر گرانا, اور پھر اس کی وجہ سے بجلی کے نرخ کیوں بڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ امپورٹڈ چیزوں سے بجلی بناتے ہیں, ڈیم تو ہم بناتے نہیں ہیں, تو وہاں بھی افیکٹ پڑ جاتا ہے. تو اب جو کچھ کھیل ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے, خدا نخواستہ ابھی پیٹرول کے نرخ بڑھیں گے. یہ بھی تو ایک سوال آ رہا ہے کہ یہ انتظامی طریقے سے اگر یہ نیچے لایا جاتا ہے, لایا گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ پہلے ہی کیوں نہیں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں مافیاز تھے جو کہ اس کو اوپر لے جاتے ہیں, مافیاز نیچے لے آتے ہیں. آپ نے بالکل صحیح بات کی. پہلی بات تو یہ کہ ابھی بھی وہ 276 پر نہیں آیا ہے. یہ میں خبر دیتا جاؤں کہ یہ حال ہی میں جو بزنس مین ہیں اور بینکرز, ان کے ساتھ جو اداروں کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس میں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ڈالر کو 250 روپے پہ لایا جائے گا. اور یہ ان کا خیال ہے کہ یہ جو اس طرح کے مافیاز ہیں اور جو انتظامی بے حسی اور گٹھ جوڑ کی وجہ سے یہ ڈالر اتنا اوپر گیا ہے, اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ اس کو مزید نیچے 250 تک لے آئیں گے. جی آپ جاری رکھیے گا, کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ دو آنے کے چیزیں بچانے سے نہیں ہوگا, کہ جو بڑے طبقات ہیں جب تک آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ یا بڑی انڈسٹری, بڑے بینک, ان کے ساتھ یہ نہیں کیا جائے گا تو یہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں 4000 ارب روپے کا ایک پیسوں کا انتظام کیا جا سکتا ہے, کیسے سر؟ جی پہلے میں آپ نے جو بات کی ہے چونکہ بہت عام ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ ضرور انہوں نے 250 کا کہا ہے, اور بالکل صحیح کہا ہے, لیکن جو کچھ ایکشنز اسٹیٹ بینک لے رہا ہے, جو کچھ نگراں حکومت لے رہی ہے, اس کے بعد مجھے تو یہ 320 پر نظر آ رہا ہے, آج 293. میں بالکل ریکارڈ پر آپ کو بتا رہا ہوں, اس لیے کہ یہ میں اس لیے شاید صاحب ریلیکٹنٹ ہوتا ہوں کہ جب وہ آپ اور ہم کہہ دیتے ہیں نا 320 ہوتا بھی ہے, تو کئی دفعہ میں اوائڈ کرتا ہوں کہ اس سے پھر ان مافیاز کو موقع ملتا ہے ان کو بڑھانے کا. اور یہ آپ کے اور ہمارے ذکر کرنے سے وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ اور فروغ پاتے ہیں یہ جو اس طرح کے مافیاز کی اس طرح کی سازشیں. تو اس لیے لوور سائڈ پہ اگر وہ ہو تو خبر دینی چاہیے. میں اس لیے اوائڈ کرتا ہوں جب یہ بڑی کا آپ کی اکنامک کا ایم شور ریزننگ ہوگی, مگر لیٹس کیپ اٹ آن دا ڈاؤن سائڈ. کیا کہیں گے؟ دیکھیے 14 جون 2019 کے آپ اخبارات نکالیے, جو ایمنسٹی دی گئی تھی اس کے بعد جو قانون بنا تھا, یہ کہا گیا تھا کہ جو لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے اثاثے اور جائیدادیں ضبط اور 7 سال سزا, یہ قانون موجود ہے. ہم نے ان سے یہ کہا کہ بھائی آپ کسی کو جیل مت بھیجیں, آپ صرف جو ناجائز اثاثوں کی تفصیل آپ کے پاس ہے ان سے ریکوری کر لیں. مثلا ایک آدمی کا 3 کروڑ روپے قومی بچت میں لگا ہوا ہے, 2 کروڑ بینک میں لگا ہوا ہے, انکم ٹیکس میں ڈکلیئر نہیں ہے, چوری کا ہے, آپ 2 ہفتے کا نوٹس لیں اور اس سے ٹیکس کاٹ لیں. مگر یہ حکومت قانون ماضی کی طرح قانون سے انحراف کر کے ان اثاثوں پر ہاتھ نہیں ڈال رہی اور نمائشی اقدامات کر رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ جو 3000 ارب روپے کی جو فگر ہے, آپ کو یاد ہوگا بجٹ میں یہ کہا گیا تھا پچھلے سال کے کہ 3000 ارب کی ٹیکس کی چوری ہے, ہم اس کو اس سال وصول کریں گے. وہ 3000 کے بجائے انہوں نے 3900 تک پہنچا دیا. تو اس طرح یہ 4-5 ہزار کی اگر یہ وصول کرنے کی کوشش کریں تو 15 دن میں اگر 200 ارب آتے ہیں تو IMF کے پاس جائیں کہ جناب یہ 200 ارب ہم نے اضافی وصول کر لیا ہے, اس کو عوام کو پیٹرول کے نرخوں میں آپ ہمیں اجازت دے دیں. انہوں نے یہ نہیں اپنایا, اور قانونی طریقے سے جو سرمایہ کا فرار ہوتا ہے کہ مارکیٹ سے ڈالر خریدے, بینک اکاؤنٹ میں جمع کیے اور بینک سے کا پیسہ باہر بھیج دو. کیوں بھیج دیں بھائی؟ اگر علاج معالجہ ہے, تعلیم ہے تو ضرور بھیجیں, اس کو روکیں. اور یہ 2 میں نے تجویزیں بتائی ہیں تو میں گارنٹی کرتا ہوں یہ 250 پر آ جائے گا. ایک چیز, لیکن جو چیز پاکستان میں بات نہیں ہو رہی, اگر آپ اجازت دیں 2 منٹ میں بتا دوں. سر بالکل میں چاہ رہا ہوں, میں ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا یہ صرف انتظامی اقدامات کے علاوہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ری نیگوشیٹ کرنے کا اتنے سے سن رہے ہیں کہ ان کو آڈٹ کروا کے, ابھی یہ جو حال ہی میں سیکٹری پاور نے جو فگرز دیے ہوئے ہیں کہ کیپیسٹی چارجز کے خوفناک فگرز, کہ کوئلے کے جو فورن فنڈڈ پروجیکٹ ہیں لگائے جا رہے تھے, فیتے کاٹی جا رہے تھے, اب پتہ چل رہا ہے کوئی 600 ارب روپے سے بھی زیادہ کیپیسٹی چارجز ان کو دیے جا رہے ہیں جبکہ وہ کوئی بجلی نہیں بنا پا رہے. تو یہ آئی پی پیز کے اس کو کیسے ہاتھ ڈالنا ہے, پلیز جاری رکھیے گا. دیکھیے میں تو کہتا ہوں آپ ان کے نام جو پاکستانی ہے نا
ان کے نام آپ اس میں ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر تو پہلے ڈال دیں، پھر ان کو بلا کے بات کریں کہ بھئی یہ آپ نے تماشا کیا مچایا ہے۔ دیکھیے جو بھی معاہدہ آپ عوام کے قوم کے مفاد میں کرتے ہیں وہ امانت میں خیانت ہوتا ہے، اگر حکومت کرے تب بھی۔ تو اگر یہ میرا یہ یقین ہے کہ پچھلی حکومت نے بھی کہا تھا کہ ہم کریں گے اور ہم ذرا خوش ہوئے تھے۔ IMF کا جو پروگرام ہے انہوں نے کچھ عرصے سے یہ کنڈیشن لگائی ہے کہ ہمارے جو حکومت ہے وہ اسٹیٹ بینک سے قرضہ نہ لے۔ اس کا نتیجہ پتہ کیا ہوا؟ آج جو بینکس ہیں ان کے 80% اونرشپ جو ہے وہ فورن بینکس کے پاس ہے۔ میں یہ خوفناک آپ کو فگر دے رہا ہوں کہ پچھلے 6 مہینے میں ان بینکوں نے حکومت کو قرضے دیے 3100 ارب روپیہ، 3100 ارب روپے زیادہ، اور صنعت، تجارت، زراعت کے لیے جو ان کا اصل کام ہے تجارتی بینکوں کا، ان کو 241 ارب۔ تو دنیا میں نے بینکنگ کی ہے، یورپ میں کی ہے، ہم نے دنیا میں اور پاکستان میں ماضی میں نہیں دیکھا تھا کہ تجارتی بینک جو ہیں اپنا اصل کام چھوڑ کے حکومت کو قرضے دیں کہ بجٹ خسارہ کنٹرول۔ اور اس میں صرف میں لاسٹ میں یہ ایڈ کر دوں کہ یہ کل ہی فگر آیا ہے کہ 250 ارب روپے کے قریب جو ہے 6 مہینے کا ان کا پروفٹ ہے، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں ڈبل ہے، ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کو قرضے دے کے ان کے منافع کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ ایکسچینج ریٹ میں بھی ملوث پاتے ہیں اور اسٹیٹ بینک کچھ نہیں ان کے خلاف کر رہا۔ بہت بہت شکریہ شاہد صاحب، بہت شکریہ، تھینکس سو مچ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف چلتے، جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے لاکھوں ایسے پاکستانی ہیں جن کے موبائل فون نمبرز ہوں، کریڈٹ کارڈز کے نمبرز ہوں، وہ اس وقت برائے فروخت ہے۔ اتنا زیادہ تعداد کے اندر یہ ڈیٹا ہے، مگر اتنی حساس معلومات جو تھی وہ پبلک کیسے اور کیوں ہوئی ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عامر صاحب، بہت بڑی تعداد میں یہ ڈیٹا ہے، یہ کس طرح سے لیک ہوا؟ چوری ہوا یا لیک ہوا؟ کیا ہوا اس کے ساتھ؟ جی مجھے بتایا گیا کہ وقت ہمارے پاس کم ہے، یہ بہت ہی اہم خبر ہے کہ یہ ریسٹورنٹ جانے والے 22 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا جو ہے نا چوری کر دیا گیا ہے، اور ہیکرز نے کہ تقریباً 250 ریسٹورنٹس میں استعمال ہونے والا جو سافٹ ویئر ہے ہیک ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، آپ کے کریڈٹ کارڈ سے آپ کے نام، آپ کے شناختی کارڈ، آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے نا یہ بک رہا ہے۔ اور ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی 5 ڈیجیٹل جو ہے نا بینکس ان کی منظوری کی جا رہی ہے، اور ڈیجیٹل کرنسی کی باتیں ہو رہی ہیں، اور بھائی آپ کا یہ پہلے ہی ڈیٹا جو ہے محفوظ نہیں ہے تو کیسے یہ کریں گے؟ اس کی تفصیل بڑی زیادہ ہے، اس کو نیکسٹ ویک کریں گے۔ میں کوئکلی، ہم بڑی منفی باتیں کرتے ہیں مگر اچھی چیزوں کی بھی تعریف کر دینی چاہیے کہ محی الدین وانی صاحب ہمارے چیف سیکرٹری ہیں گلگت بلتستان میں ان کا کئی دفعہ کئی چیزوں میں بڑا ناقد بھی رہتا ہوں، پر انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا، میرا دل بڑا خوش ہوا ہے۔ وہ اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو سرکاری گاڑیاں ہیں اس کے اوپر یہ لکھوا دیا ہے، مہر بھی لگا دی کہ یہ گاڑی عوام کے پیسوں سے خریدی گئی ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ ہر سرکاری گاڑی کے اوپر یہ لکھا جانا چاہیے کہ یہ عوام کی ملکیت ہے، کیونکہ یہ جتنا مس یوز ہوتا ہے یہ گاڑیاں کہ یہ اسلام آباد سے لے کے کراچی، لاہور، ہر جگہ یہ سرکاری گاڑیوں کے اوپر جو ہے اپنے بچے بھی پھرتے ہیں، اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، بیگمات شاپنگ کے لیے جاتی ہیں، اور جو ہے ایک 3 گاڑیوں کے اوپر نمبر پلیٹیں بھی ان کی جعلی لگا کے چلائے پھرتے ہیں۔ اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں تو خاص طور پہ بہت زیادہ یہ ہوتا ہے۔ تو آئندہ جب بھی یہ کبھی نظر آئے گا کہ اس میں اسکول کے بچے جا رہے ہیں یا یہ بیگم صاحبہ شاپنگ کرتی ہوئی نظر آئیں گی تو لوگ پوچھیں گے، تصویریں اتاریں گے، سوشل میڈیا پہ چلائیں گے۔ میں بڑا ہی سراہ رہا ہوں یہ محی الدین وانی صاحب کے اس قدم کو، اور میری بڑی خواہش ہے کہ یہ اسلام آباد، لاہور، کراچی، ہر جگہ پہ، ہر سرکاری گاڑی پہ پتہ یہ لکھا ہونا چاہیے، بڑی سی مہر ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ جہاں بھی غلط جگہ پہ یہ گاڑیاں نظر آئیں تو لوگ پوچھ سکیں کہ جناب ہماری عوام کی ملکیت ہے، اور یہ جو ہے کہ عوام کی ملکیت ہے، یہ لوگ ان کے باپ دادا کی نہیں ہے، ان کے خاندان کی ملکیت نہیں ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں سے گاڑیاں خریدی گئی ہیں تاکہ لوگ کوسچن کریں، یہ ڈریں گے لوگ اگر ہر گاڑی پہ لکھا جائے۔ خاص طور پہ اس لیے بھی کہ یہ ہمارے بیوروکریٹ بابو یہ پیسے بھی لیتے ہیں، گاڑیاں بھی استعمال کرتے ہیں، اور نخرہ بھی الگ سے دکھاتے ہیں، لیکن یاد رہے ویل ڈن محی الدین وانی صاحب۔ بالکل، یہ صرف انہوں نے اپنے تک محدود نہیں رکھا، جتنے بھی محکمے وہاں پر ان سب کو یہ مراسلہ انہوں نے بھیج دیا۔ چلیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔